बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तकीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। क्या वाकई मुसलमान निजात पाएंगे? यहूदी और नसरानी जो ईसाई हैं या दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं, क्या उनके लिए कोई निजात की उम्मीद है? और ऐसे अफराद जो अल्लाह ताला की निशानियां देखें और नाफरमानी पे उतर आएं, फिर उनका अंजाम क्या हुआ? आज हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 62 से 66 तक तिलावत करने का शर्फ हासिल करेंगे, जिनमें अल्लाह ताला ने असल मयारे निजात को बयान किया है कि निजात का मयार क्या है, और साबिका कौमों के अंजाम को इबरत बयान करके उनके अमल से, उनके इबरत से, अंजाम से इबरत हासिल करने का हमें दर्स दिया है। आइए हम सूरह मुबारका से खुद को मुज़य्यन करते हैं, समातों को मुज़य्यन करते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 62 अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा कंजुल ईमान शरीफ से मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करना चाहता हूँ। फरमा बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू और जो यहूदी हुए, वन्नसारा और ईसाई, वस्साबिईना और सितारा परस्त, मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर उनमें से जो ईमान लाए, व अमिला सालिहन और उन्होंने नेक अमाल किए, व फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम उनके लिए उनके रब के पास से एक अजर है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून और वो ना खौफ ज़दा होंगे और न वो गमगीन होंगे। अब यहाँ इस आयत मुबारका के अंदर कुछ मुल्हिद लोग आमन बिल्लाहि से जैसे मुकामात से इस्तदलाल करते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला पर ईमान लाना निजात के लिए काफ़ी है, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। अब यहाँ पे कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुबारका मेरे जहन में आई, गुमान में आई, तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज करूँ कि कुरान मजीद की इब्तदाई सूरह बकरा की इब्तदाई आयात के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व मिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि। ऐसे लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर और आखिरत पर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन लेकिन वो ईमान लाने वाले नहीं, मोमिन नहीं। अब इसका मतलब और मफ़हूम मुफस्सिरीन किराम ने यह बयान किया है, फरमाते इसका मतलब ये है कि आमन्ना बिल्लाहि अल्लाह पर ईमान लाना ही काफ़ी नहीं है, यौम आखिरत पर ईमान लाना ही काफ़ी नहीं है, जब तक रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बरकत दरमियान में मौजूद ना हो। आका करीम हुजूर फ़ख्र आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात को अगर दरमियान में से निकाल दिया जाए तो ये निशानी, ये बात उन तक पहुँचे, फरमा वमा हुम बिमुमिनीन वो ईमान वाले नहीं हैं, कि जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत को दरमियान में से निकाल रहे हैं। उनके लिए फरमाया कि ये कुरान मजीद फुरकान हमीद
ان کے لیے من آمن باللہ والیوم الآخر، اور روز قیامت پر ایمان لائے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، آقا کریم حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، الایمان باللہ وحدہ کیا ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ جو بات میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی ہے، یہ حوالہ ہے صحیح البخاری کا، اور باب اداء الخمس من الایمان، اس میں یہ بات موجود ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ اب یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ اخروی نجات اور جنت میں جانا صرف ان کا حق ہے، ان کا عقیدہ عمل درست ہو یا نہ ہو۔ تو اس آیت میں بتایا گیا کہ چاہے یہودی ہو یا عیسائی یا صابی، جو بھی ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، اس کے لیے جنت ہے، اسے نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے۔ مشکات المصابیح کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے مبعوث فرمائے کہ دعوت حق پہنچ گئی، دعوت تبلیغ پہنچ گئی، تو اب ہر ایک پر ایمان لانا نبی رحمت حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لازم و ملزوم ہے۔ اگر کوئی بندہ اسی دین پر قائم رہا آقا علیہ السلام کے دین کے بعد، تو اب اس کے لیے یہ نجات نہیں ہے، یہ اس کی نجات نہیں ہے، تو اب وہ بندہ دوزخ کے اندر جائے گا کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اظہار اعلان نبوت کے بعد بھی اپنے دین پر قائم رہا۔ تو فرمایا کہ اجر اس کے لیے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اسلام اجر کیا ہے ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سے، کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو کفر میں انہوں نے زندگی گزاری، جو کفر میں انہوں نے ساری زندگی گزاری ہے، اب وہ سارے گناہ ان کے مٹا دیے جائیں گے۔ زمانے کفر میں کفر کی وجہ سے جو نیکیاں ضائع ہو گئی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بحال کر دے گا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں نہ کچھ غم ہوگا۔ آیت نمبر 63، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کنز الایمان شریف سے، جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر اونچا کیا، لو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے، اور اس کے مضمون کو یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر ساری یہ بات واضح ہے کہ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب پکڑ لو ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، تمہیں تورات شریف ایک دم اتار دی، تمہارے اوپر تورات کو اتارا، اور تمام احکام کی پابندی ان پر اچانک پڑ گئی، اور انہیں اس کے قبول کرنے سے انکار ہوا، ان پر طور کھڑا کر دیا گیا کہ قبول کرو ورنہ یہ پہاڑ تم پر گرایا جاتا ہے۔ اب تمہیں اس حکم کو ماننا پڑے گا۔ اب تورات ایک ہی بار میں اتری ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید، یہ رب کی رحمت دیکھیں کہ رب تعالیٰ کی ذات برکات نے قرآن کو بتدریج آہستہ آہستہ اور ایک جو موقع آتا رہا اسی طرح ہی قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا کہ آسانی سے اس کے احکام پہ عمل ہو سکے۔ یعنی مطلب کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر پوری کی پوری شریعت نازل ہوئی، لیکن آقا کریم حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید فرقان حمید، محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن بڑے آہستگی کے ساتھ اور موقع مناسبت کے ساتھ نازل ہوتا رہا۔ لیکن جو شریعت موسوی ہے وہ ایک ہی دم نازل ہوئی، جبریل پہاڑ لے کر کھڑے ہو گئے، پہاڑ اوپر تھا، اب فرمایا کہ حکم مانو، نہیں مانو گے
تو یہ تمہارے اوپر پھینک دیا جائے گا۔ وَمَا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہیں یہ اس کے مضمون کو یاد کر لو، جو مضمون تمہیں دیا گیا ہے اس کو یاد کر لو۔ وجہ کیا ہے؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، مقصد تم ہدایت پا جاؤ، پرہیزگاری تمہیں مل جائے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات ایک ہی بار میں اتار دیے، تو یہ رب کی رحمت تھی، یہ رب کی رحمت ہے ان پر کہ ایک ہی بار میں یہ دنیاوی تکلیفیں تھوڑی بہت ان کو برداشت کرنی پڑی، ہدایت کا ذریعہ بن گئی، وہ رب کی رحمت ہے۔ طور اٹھانے کو نعمتوں میں شمار کیا گیا کہ جبریل امین کا وہ طور اٹھانا یہ رب کی رحمت ہے۔ مانو کیوں؟ تکلیف تو تمہیں، پریشانی تو، مصیبت تو، پریشانی تو تمہیں ہوگی، لیکن جو رب کی رحمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں وہ اس سے محروم ہو جاؤ گے اگر تم نے اس کو نہ مانا تو۔ یا تورات کی حفاظت کی ذمہ داری یہود پر ڈالی گئی، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، سنبھال نہ سکے، مگر قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہما یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم اسی کے محافظ ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 64، فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹے والوں میں سے ہو جاتے، ٹوٹے والوں میں سے ہو جاتے، البتہ تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ کون تم من الخاسرین، تو تم ٹوٹے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاتے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ اللہ کا فضل یا توبہ کی توفیق تمہیں ملنا یہ رب کا فضل تھا، یا عذاب الہی میں تاخیر ہونا یہ بھی رب کی رحمت ہے۔ یعنی اگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوتی، حضور اس دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے اور تم ان کے دامن میں پناہ نہ لیتے تو تم ہلاک ہو جاتے۔ اب پتہ چلا، حکیم الامت دیکھتے ہیں مخلوق پر حضور سید عالم، حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے۔ فضل اور رحمت کا مل جانا، توبہ میں تاخیر جو ہے وہ فضل اس طرح انداز کے اندر کے عذاب میں تاخیر ہے، عذاب نازل نہیں ہو رہا، توبہ کی توفیق مل رہی ہے، فضل ہے یہ رب کا، حضور کا یہ رحمت کہ حضور کے دامن میں تم آگے ہلاک نہیں ہوتے، ورنہ تم سے پہلی قومیں تو ہلاک ہوتی رہیں۔ فما لکم تم من الحاسرین، ورنہ تم خسارے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ آگے ارشاد فرمایا فَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی، فِي السَّبْتِ فَقُلْنَ لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ دتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ یہ ایک واقعے کی جانب اشارہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ ایک اشارہ ہے اس جانب۔ اب دیکھیں فرمایا بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی، ایلا والوں نے، جو مدینہ اور شام کے درمیان بحر کلزم ہے کے کنارے واقع ہے۔ یہ عذاب داؤد علیہ السلام کے زمانے اقدس میں آیا ہے، کیونکہ حکم تھا کہ بنی اسرائیل کو کہ ہفتہ کا دن تمہارے لیے مخصوص ہے، تم نے عبادت کرنی ہے۔ دیکھیں مسلمانوں کے لیے مخصوص دن جمعہ ہے، اب عبادت کا دن تم عبادت، اس دن کوئی دنیاوی کام کاج نہیں کریں گے، شکار نہیں کریں گے،
ٹھیک ہے، اب ٹھیک کہہ کے نا ہفتے والے دن انہوں نے کرتے کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ جس دن ہفتہ ہوتا تو پانی میں مچھلیاں اوپر آتی تھیں، اوپر سمندر کے اوپر بحر کلزم میں اوپر مچھلیاں آتی تھیں۔ اب انہوں نے کرنا کیا شروع کر دیا کہ گڑھے کھودتے جمعے والے دن، اور وہ مچھلیاں جو ہیں وہ اس گڑھوں میں گرتی اور اتوار کو آ کر پکڑ لیتے، یعنی حکم تھا کہ ہفتے کو شکار نہیں کرنا، ہفتے کو شکار نہیں کرنا، اتوار کو شکار۔ اب انہوں نے غار کھودے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان میں آ جائیں اور اتوار کو وہ شکار کر لیں۔ اب یہ ہیلا بہانہ حجت نافرمانی کی ایک شکل تھی، حکم تھا وہ ہیلے کر رہے تھے، ہیلا بہانہ کر رہے تھے کہ جناب ہم تو دیکھیں نا جی، ہم تو اتوار کو پکڑتے ہیں، ہم تو اتوار کو شکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مفسرین لکھتے ہیں 70 سال یہ کام کرتے رہے، 70 سال وہ یہ کام کرتے رہے، مچھلیاں گڑھوں میں آ جاتی، کھال بند کر دیتے، ہفتے کا دن گزرنے کے بعد گڑھوں سے مچھلیاں پکڑتے، اور مفسرین فرماتے 40 سال وہ ایسا کرتے رہے، اور ایک روایت کے اندر 70 سال وہ ہیلا کر کے ہفتہ کے روز شکار کرتے رہے۔ داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہ کا عذاب نازل ہو گیا اور ان کی صورتیں شکلیں بندر جیسی ہو گئی، اور ایک دوسرے کو کاٹ کر انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ اس دنیا سے گئے، مر گئے، قتل ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ فما فجعلنا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، بندر بن جاؤ، دتکارے ہوئے بندر۔ 40 سال اور 70 سال کی روایت، وہ یہ کام کرتے رہے، جب پکڑے گئے صغیرہ گناہ کرنے گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہمیشہ کرتے رہیں تو اسے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، صغیرہ گناہ اگر کرتے رہیں تو کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پہ ان کی صورتیں جو ہیں وہ بندر والی بن گئی تھی، لیکن روح انسانی تھی ان کے اندر۔ یہ ان کی روح انسانی نہیں رہی۔ آگے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 66، آج کی آخری آیت، فرمایا فَجْعَلْنَاهَا نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ہم نے اس کو عبرت بنا دیا ان کے لیے جو اس کے سامنے تھے، وما خلفہا، اور جو اس کے پیچھے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور متقین کے لیے اس کو نصیحت بنا دیا۔ اب شرعی ہلا کرتے ہیں نافرمانی کی شکل میں، وہ حرام ہے کہ تم نے ہفتہ کے دن شکار نہیں کرنا، دریا کے کنارے گڑھوں میں مچھلیاں قید کر لیتے، اتوار کو شکار کر لیتے، تو یہ جائز نہیں تھا ان کے لیے۔ تو یہ چیزیں قرآن مجید فرما وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، عبرت حاصل کریں۔ اب ان کا انجام، اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، اختتامیہ گفتگو کریں گے۔ یہ ہماری 62 سے لے کر 66 تک آیات مکمل ہوئی۔ سامعین محترم، ان کا انجام، بنی اسرائیل کا انجام، صرف یہ بنی اسرائیل کا انجام نہیں ہے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ قصہ نہیں ہے، یہ محض قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ دوستان محترم، معزز ناظرین، یہ عبرت ہے۔ جو اس کے احکامات سے منہ موڑتا ہے، قرآن یاد دہانی کراتا ہے،
کہ جو منہ موڑتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یاد دہانی کر رہا ہے، نجات کا درمدار ایمان پر ہے، اعمال صالحہ پر ہے، تقوی پر ہے، پرہیزگاری پر ہے، اتباع حق پر ہے، حق کی اتباع کریں، حق کی اتباع کریں۔ اگر حق سے منہ موڑیں گے تو انجام وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا۔ یہ پیغام آپ تک پہنچانا بندہ ناچیز کی ذمہ داری تھی، یہ اس کا منصب تھا، اس کی ذمہ داری تھی، وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو جائے، دل پہ دستک دے، تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، چینل کو شیئر کریں، اور اچھے کمنٹ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ دوستوں عزیزوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے۔ کیوں؟ جب تک قرآن مجید کا پیغام میرے ذریعے، آپ کے ذریعے یہ پیغام پہنچتا رہے گا تو ہم اس دنیا میں رہیں نہ رہیں، یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی نشست کے اندر، سورہ بقرہ کی اگلی آیات کے اندر، اگلی آیات کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اگلی نشست کے اندر۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔